अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, तो आज बात होगी कि साईं साहिबा जो हैं वो इद्दत में क्यों नहीं बैठीं और एक और कहते हैं ना कि शरीयत की ख़िलाफ़ वर्ज़ी की गई, एक और अल्लाह ताला के हुक्म की ख़िलाफ़ वर्ज़ी की गई बिना किसी मजबूरी के। सही है? ऐसी औरतें जिनको कोई मजबूरी नहीं है कि अगर वो इद्दत में बैठ गईं तो उनका बच्चे भूखे मर जाएँगे क्योंकि वो जॉब्स करती हैं या उनकी मजबूरी है क्योंकि शरीयत में आसानी भी है। ठीक है, अल्लाह ताला ने कोई सख्ती नहीं की हम औरतों पे। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा रीज़न नहीं, इसके बावजूद भी एक खातून इद्दत में नहीं बैठ रही और वो सोशल मीडिया के ज़रिए देखने वालों को क्या पैगाम दे रही है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद जी बात होगी, आयशा खातून ने अपने फॉलोअर्स से पूछा है कि मैं कौन-सी लुक में आपको अच्छी लगती हूँ? कौन-सी लुक मेरी आपको अच्छी लगती है? आज मेरी सोनू सिस्टर की रूह मेरे अंदर आ चुकी है जी, आपने घबराना नहीं है। तो लोगों की राय जो है वो माँगी जा रही है, इस पे भी बात होगी। और जी, बात होगी कि किसका लिहाज़ रख रही हैं हमारी बेबी चची जान, जिसकी वजह से वो खुल-खुला के कुछ बातें कहना चाहती हैं, लेकिन वो किसी को नाराज़ नहीं करना चाहती। कोई एक ऐसा शख़्स है जिसकी वजह से वो थोड़ा-सा हाथ हौला रखे हुए हैं। इस पे भी करते हैं बात, तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो करना है लाइक और शेयर। तो सबसे पहले तो बात होगी जी लुक माय लुक वेस्टर्न ईस्टर्न क्या अब मैं क्या कहूँ? तो मैं सिर्फ़ इस ख़ातून को ये कहूँगी कि मुहतरमा, ये जिन लोगों से आपने दरियाफ़्त किया है, सीनियर बुज़ुर्ग ख़ातून, इज़्ज़त को, एहतराम को मद्देनज़र रख के, क्योंकि उम्र के इस हिस्से में हैं मुहतरमा कि इनका जो है ना अदब हम पर लाज़िम है। तो अदब को लाज़िम रखते हुए मैं इनसे ये दरख़्वास्त इनसे ये पूछती हूँ मुअद्दबाना आजिज़ी के साथ कि मोहतरमा सीनियर बुज़ुर्ग ख़ातून साहिबा, अब ज़रा हमें इस बात का जवाब देना पसंद करेंगी कि आप जिन लोगों से ये पूछ रही हैं कि आपको मेरी कौन-सी लुक अच्छी लगती है, टाइट पैंट वाली, शॉर्ट शर्ट वाली, फटे हुए बाजू वाली, हैं? हैं या फिर पाकिस्तानी ड्रेस बिना दुपट्टे के या दुपट्टे के साथ। तो क्या कल कयामत के रोज़ इन लोगों ने तुम्हारा हिसाब देना है? हुँ? कल अल्लाह के सामने जब तुम्हें पेश किया जाएगा, हम सबको किया जाएगा, हम सबको अल्लाह माफ़ करे, आपको भी अल्लाह बिना हिसाब हमारी मग़फ़िरत फ़रमाए। अगर हिसाब अल्लाह ताला ने हमसे ले लिया तो हमारे अमल अमाल इस लायक नहीं है कि हम जन्नत के हकदार ठहराए जाएँगे। तो बेशक वो गफूर और रहीम है और उसकी रहमत पे हमें भरोसा है। लेकिन मुसलमान हैं तो दिल डरता है। कहीं न कहीं दिल खौफ़ खाता है, दिल हौल खाता है कि कहीं अपने गुनाहों के सबब पकड़ हो गई, तो हमें जहन्नम से कौन बचाएगा? जहाँ पर नफ़्सा-नफ़्सी का टाइम होगा, वो क़यामत का जो दिन होगा, क़यामत का मंज़र होगा, इंसान अपने ही पसीने में शराबूर बरहना होगा, सूरज सवा नेज़े पे होगा और हर एक को अपनी पड़ी होगी, ना बाप बेटे का, ना बेटा बाप का होगा, हैं? तो कोई किसी को पहचानेगा नहीं, सबको बस यही होगा कि हमारी इस अज़ाब से खलासी हो जाए किसी तरीके से। तो ये जिनसे आप पूछ रही हैं कि हम मुझे बताएँ मुझे कि मेरी कौन-सी लुक जो है वो आपको आपकी फ़ेवरेट है और मैं उसमें हसीन और जमील लगती हूँ और मैं उसमें 16 साल की क्या कहते हैं, कच्ची कँवारी लड़की लगती हूँ और मतलब कि आप बताएँ, तो क्या ये आपका जवाब देंगे वहाँ पे? हैं? आपको वहाँ से बचा लेंगे? ये कभी सोचा आपने? और अगर आप इन लोगों की राय को इतना मद्देनज़र रखते हैं, तो कल को अगर आपको ये कहेंगे कि आग में कूद जाओ, हैं? अच्छा, आप आग में कूदती हुई बहुत हसीन लगती हैं, परी लगती हैं, शहज़ादी लगती हैं, प्रिंसेस लगती हैं? तो आप कूद जाएँगी या ये कहेंगी कि आशा आप कुएँ में कूदती हुई ना बड़ी हसीन लगती हैं, ऐसे लगता है आसमान से परी जो है ना वो ज़मीन की तरफ आ रही है, तो आप कूद जाएँगी? तो बड़ा अफ़सोस होता है मुझे जी इन शोधी, इन बेचारी इन्फ्लुएंसर्स पर, जिन मतलब कि जो पैसे कमाने के लिए कुछ भी बेचारी करती रहती हैं, समझ नहीं ना आ रही होती क्या करें अब। तो इनको यार अल्लाह ताला ने आप लोगों को किस तरह बनाया, आप खुद भी आप आईना नहीं देखती हैं? आईना तो सच बताता है। साफ
شفاف آئینہ نہ بھی ہو نا، دھندلا سا بھی ہو، تو اس میں بھی نظر آ جاتا ہے کہ میں کیا ہوں. میں آئینہ دیکھوں گی تو مجھے آئینہ بتائے گا کہ آپ کیا ہو. لیکن آپ لوگوں کو پتہ نہیں آپ نے اپنے گھروں میں کون سے آئینے فٹ کروائے ہوئے ہیں جو آپ کو پریاں، اپنے آپ کو آپ پریاں لگتی ہو، شہزادیاں لگتی ہو، حسینائیں لگتی ہو، اور آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے بال گھنے سیاہ ریشمی زلفیں، ہمارے کجرارے کجرارے نین، کجرارے کجرارے نینا ہیں، اور لکھ اکھ قتل کرے لکھ قتل، اور وہ کیا بھولی سی صورت، یہ سارے یہ انسٹا پہ گانے لگاتی ہے، میں ان کی بات کر رہی ہوں. بھولی سی صورت آنکھوں میں مستی، دور کھڑی شرمائے، آئے ہائے. آپ کو آئینہ یہ دکھاتا ہے، آپ کے گھر کا آئینہ آپ کو سچ نہیں بتاتا. حالانکہ یہ شکل و صورت تو بے شک میرے رب کی ذات نے بنائی ہے، اور اس نے جس انسان کو جس طرح تخلیق کیا ہے نا، وہ اس میں مکمل ہے. ٹھیک ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ میں نے اپنے کس بندے کو کس طرح سے تخلیق کرنا ہے. تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ پیاری نہیں ہیں، لیکن آئینہ تو سچ بتاتا ہے نا. مجھے لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں جو آئینے ہیں نا، وہ بھی آپ کے فالوورز کی طرح ہی ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں، جو سچ نہیں بولتے. پتہ نہیں ان کو آپ سے ڈر لگتا ہے، واللہ عالم، یہ تو اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن وہ آپ کو سچ نہیں بتاتے. تو محترمہ، کبھی سوچا آپ نے جن کو آپ کی ٹائٹ پینٹ اچھی لگتی ہے اور کٹے پٹے بازو اچھے لگتے ہیں، کل کو وہ آپ کو حساب و کتاب سے نجات دلوا سکتے ہیں؟ تو پھر ان کی رائے کو مد نظر رکھیں اور ان کی رائے کو اہمیت دیں، اور پھٹے ہوئے پجامے پہنے، ٹائٹ پینٹیں پہنے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب پہنے پھرتی ہیں. باہر نکلو تو بڑی عورتیں ہیں جو پہنے پھرتی ہیں. ہاں بس یہ فرق ان میں اور آپ میں یہ ہے کہ وہ کوئی ٹرینڈ سیٹ نہیں کر رہی، وہ خود ہی پہنے پھرتی ہیں اور چند لوگ ان کو دیکھتے ہیں، اور آپ کو تو میڈیا کے ذریعے لاکھوں لوگ، ہزاروں لوگ دیکھ لیتے ہیں. آپ ان سے خطرناک بن جاتی ہیں کیونکہ آپ میڈیا پہ آ جاتی ہیں. یہ آپ میں اور ان میں فرق ہے. تو ان کی فالوور ہیں جو مجھے بھی کامنٹس کرتی ہیں، اور ان کی فیملی کے اندر بہت سارے چینلز کو انہوں نے فالو کیا ہوا ہے، بہت سارے ان کے فیوریٹس بھی ہیں، اور بہت سارے ہیں جن کو وہ پسند نہیں کرتی. اسپیشل وہ جو نا سینئر بزرگ خاتون کو بالکل پسند نہیں کرتی، بہت ان کو غصہ آتا ہے ان کے اوپر. تو وہ ان کی ایک ایک بات کو نوٹ رکھتی ہیں، ایک ایک چیز کو نوٹ رکھتی ہیں. تو ان کا یہاں پہ میں نے کامنٹ بھی شیئر کیا ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ بھئی اس کے چینل کا نام تو رکھ دینا چاہیے تھوک کے چاٹا، مطلب تھوک کے چاٹنا، یا اس طرح کچھ انہوں نے بولا، کیونکہ یہ ڈیلی کوئی نہ کوئی بات کرتی ہے، پھر اس بات سے پھر جاتی ہے اور اپنا ہی تھوکا ہوا چاٹ لیتی ہے. یہ اس کی عادت ہے. اب یہ اس کی دوڑے مومنہ کے گھر تک بار 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 بار، حالانکہ اس نے خود بولا تھا کہ میرے پاس بڑا کانٹینٹ ہوگا آگے ہے، اور مومنہ تمہارے پاس بھی بڑا کانٹینٹ ہوگا، تو عیاشی کرو تم بھی اور میں بھی. لیکن دونوں کے پاس ہی کوئی کانٹینٹ نہیں ہے، دونوں پھر ایک دوسرے کے پاس ہی بار بار جاتی ہیں. تو تھوکا ہوا تو یہ سارا ٹبر چاٹتے ہیں، صرف یہ ایک تو نہیں چاٹتی. علی نے نہیں تھوکا ہوا چاٹا. علی نے جو کہا تھا آخری دن، آخری رات، آخری لمحات، آخری سہاگ رات، آخری پتہ نہیں کیا کیا آخری. پھر آپ کو غصہ آئے گا میری بات پہ. تو اب کچھ ایک چیز رہ گئی ہے دکھانی، وہ بھی شاید ان قریب یہ دکھائی دیں، مجھے ایسے لگ رہا ہے، سمجھ جائیں کیا. تو بہرحال جی، وہ بھی تو آیا نا پھر لوٹ کے. تو تھوکا ہوا تو یہ سب چاٹتے ہیں، مریم سائیں ہو، یہ آمنہ پیرنی ہو، سارے ایک جیسے ہیں، ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں. تو جناب علی، یہ تو ہو گئی عائشہ خاتون کی بات. اور عائشہ خاتون جو ہیں وہ آج کل اپنی لک پہ توجہ دے رہی ہیں، کیونکہ ان کو ٹکر دینے کے لیے آ رہی ہیں. ان کے خاندان کے اندر جو کچھ مطلب کہ شکل و صورت میں ان سے کافی حد تک بہتر ہیں. بے شک رب کی ذات بتانے والی ہے، غرور نہیں کرنا چاہیے اپنی شکل و صورت پر. اگر اللہ نے کسی کو حسین بنایا ہے تو بس یہی کہنا چاہیے کہ سونی صورت تے وہ کیا کہتے ہیں، ہاں ویڈیو کو روکنا پڑا پھر یاد آئے، سونی صورت تے عاشق ہونا کا دیے وڈیائی، عاشق بن تو اس سونے دا جس اے شکل بنائی. تو ان کے خاندان کی ایک خاتون ہے جن کو کچھ زیادہ میک اپ کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ٹھیک ہیں، وہ ان کی بھابھی ہیں، وہ سمینہ محترمہ. ان کے آنے سے پہلے کیونکہ یہ اتنی بیچاری احساس کمتری کا شکار ہیں، کیونکہ وہ تعلیم کے میدان میں بھی انہوں نے مارے ہوئے ہیں، پھر وہ جاب بھی کرتی ہیں، پھر وہ انسٹا پہ بڑی ایکٹیو رہتی ہیں، اس کے بعد وہ آل راؤنڈر ہے نا وہ. تو جناب علی وہ آ رہی ہیں، اور ماں باپ کی عزتوں کی لاج اگلیوں نے رکھی ہوئی ہے، ماں باپ کی عزتوں کے جنازے اگلیوں نے نہیں نکالے ہوئے. تو کہیں نہ کہیں ان کو سوشل میڈیا پہ لوگ رسپیکٹ بھی دیتے ہیں اس وجہ سے.
حالانکہ کوئی میں اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتی فیملی کنٹینٹ کو، لیکن انہوں نے کچھ چیزوں کی وجہ سے اپنی عزت بنائی ہے سوشل میڈیا پہ. تو آج کل کے دور میں جو لڑکیاں پڑھی لکھی اپنا گھر بسا رہی ہیں نا، وہ تو تعریف کے قابل ہیں. ٹھیک ہے جی، تو اس لیے ہم اس کو تھوڑا سا اپریشیٹ کرتے ہیں اس معاملے میں. تو وہ آ رہی ہے تو اب اپنی لک پہ خوب توجہ دے رہی ہے لک صاحبہ ہیں، پارلر پہنچ گئی ہیں، کٹنگ ہو رہی ہے. تو بھائی آپ نے رہنا تو وہی ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے، آپ نے بدل تو کوئی نہیں جانا. بہرحال کوشش اچھی ہے، جاری رکھیں، ہونا کرنا چاہیے، اپنی کیئر کرنی چاہیے. یہ بھی اللہ کا جو ہے نا باڈی امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا بھی ثواب کا کام ہے. کوئی تو اچھا کام آپ نے کیا، ہاں، پر یہ لہرا کے بل کھا کے دکھا کے یہ کوئی نہیں اچھا کام. بہرحال جی اب بات کر لیتے ہیں کہ اس خاندان کی سب سے بے شرم، سب سے ڈھیٹ، سب سے، میں اب کیا کیا نام اس کو دوں، ہیں کیا کیا نام دوں، وہ کیا ہے، اس پیار کو میں کیا نام دوں، اس بے وقوف کو میں کیا نام دوں، میں یہ کہوں گی. تو یہ محترمہ جو ہے عدت میں نہیں بیٹھی. اب انہوں نے نہ صرف ایک ٹرینڈ سیٹ کیا 15 دن کے بعد طلاق کا، پھر انہوں نے کانٹینٹ شادی، فیک شادی کانٹینٹ کے لیے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے فالورز کے لیے ایک ٹرینڈ یہ سیٹ کیا. اور اب انہوں نے ایک ٹرینڈ سیٹ کر دیا کہ عدت میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے 2 بھائی اٹے کٹے ہیں، کما کے کھلا سکتے ہیں، ایک بندی کی کتنی خرچہ ہوتا ہے. اس کے باوجود کسی کو ضرورت نہیں ہوئی کہ اس بی بی کو عدت میں بٹھا لے. تو اب آپ بتائیں نا پھر یہ کیا ہمیں کیا دکھا رہی ہیں، جو ان کی خیر خواہ ہیں، ان کی فیور میں بات کرتی ہیں، وہ بتائیں نا مجھے کہ کیا انہوں نے یہ ان کی بات اب کی اہمیت ہے یا اللہ کے حکم کی اہمیت ہے. جہاں پر میرے رب کی ذات کا حکم آ جاتا ہے نا، وہاں پہ تو سگے ماں باپ کی نہیں سننی چاہیے. وہاں پہ چونکے چناکے ایسے ویسے یہ وہ نہیں، تو یہ تو مجبوریاں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. سمجھ آئیے آپ لوگوں کو. تو اس بی بی نے ایک یہ بھی گھٹیا ٹرینڈ اسی نے سیٹ کرنا تھا کہ عدت میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی دوسرے بیاہ کو ختم کرنے کے بعد. اب بات کر لیتے ہیں بیبی چچی جو ہیں وہ چپ، ظاہری بات ہے رشتے ہیں، ان کے بھی وہی رشتہ دار ہیں، چچی کے بھی وہی رشتہ دار ہیں. تو پھر جیسے چاچی نے کہا وہ ہمارا بھی خیر خواہ ہے، ان کا بھی ہے، تو ان کا ہے یا نہیں ہے، بہرحال آپ کا تو وہ نکلا ہے. اور چاچی جی جو ہیں ان کی وجہ سے ہی خاموش ہیں. ظاہری بات ہے اب رشتے ایسے ہیں، کچھ اچھا ٹائم چاچی نے ان کے ساتھ گزارا ہوا ہے، کچھ انہوں نے ان کو عزت دی، انہوں نے ایک دوسرے کو رسپیکٹ کر دیتے ہیں درجہ، تو خاموش ہونا پڑتا ہے کسی کے منہ کی خاطر. وہ کون ہے رشتے، وہی ہیں نندے شندے، اور کون ہے، میں ایسے آپ کو بتا دیتی ہوں، آگے آپ سمجھ جائیں، سمجھدار ہیں. اب جی وہ جو امنہ پیرنی ہے نا، بڑی کوئی مجبور ہوئی پڑی ہے بیچاری، شوہر کے سامنے اف نہیں کر سکتی، کیونکہ شوہر کے گھر کا جو ماحول ہے نا وہ اچھا خاصا ٹھیک ٹھاک، مطلب کہ خاندانی قسم کا انہوں نے ماحول بنایا ہوا ہے اپنا. بھلے وہ یہ جو پھپھی کٹنی زنانی ہے نا، بے شرم لالچی تو وہ ہے، اپنی بیوی کے حساب سے تو وہ پورا دیوس ہے، لیکن جو اس کے بھائی، اس کا باپ ہے نا، وہ اچھے خاصے شریف لوگ لگتے ہیں مجھے. انہوں نے ابھی تک اتنی آزادی نہیں دی اپنے گھر کی عورتوں کو. تو اس کی ٹانگ آمنہ کے اوپر ہی رہنی ہے، کیونکہ آمنہ اس کی فیملی میں کوئی کیڑا نہیں نکال سکتی، کوئی عیب مطلب ڈھونڈے سے بھی اس کو نہیں ملتا، کیونکہ اس کی بھابیاں اچھی خاصی پردہ اپنا ڈھانپ کے آتی ہیں، بڑا صاف ٹھیک عورتیں ہیں وہ. تو اس کی بہنوں نے اس کی ناک کٹوائی ہوئی ہے. اب وہ کچھ بھی کرے ہیں، وہ پھپھی کٹری زنانی کچھ بھی کرے، آمنہ پیرنی جو ہے نا وہ خاموش رہنے پہ مجبور ہے. سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو میں کیا کہنا چاہتی ہوں، چاچی نے کیا اشارے دیے. آپ سمجھدار ہیں، سمجھدار کے لیے اشارے کافی ہوتے ہیں. تو بہرحال جی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کر دیجئے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتی ہوں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. ابھی کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.